अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सुबह खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है सल्फाइट कलम नूर राजपूत एपिसोड 4। इससे पहले कोई कुछ कहता वो उठा और क्लास से बाहर निकल गया था, जबकि हाना में गहरी सांस लेकर रह गई थी। मैम, क्या जानवर भी ख्वाब देखते हैं? क्लास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक स्टूडेंट ने सवाल किया था। जी, मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन साइंस कुछ कहती है इसके मुतालिक। वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ पल ठहरने के बाद वो बोलना शुरू हुई थी। ख्वाब जानवरों के, इंसानों के। एक रोज़ में हमारा दिमाग 3 बहुत मुख्तलिफ शौरी हालातों से गुजरता है। एक वो वाली जिसमें आप इस वक्त हैं। अगर आपके सर पर इलेक्ट्रोड लगा कर ब्रेन वीडियो देखी जाए तो हर सेकंड में 30 से 40 बार ऊपर और नीचे हो रही होंगी, जैसे तेज़ ढोल बज रहे हों। इसको फास्ट फ्रीक्वेंसी ब्रेन एक्टिविटी कहा जाता है। ये पैटर्न बेहंगम होगा, यानी अगर इसको आवाज़ में तब्दील किया जाए, जो किया जा सकता है, तो उस पर रक्स नहीं किया जा सकता। कोई रिदम नहीं है। जब बिस्तर पर करवट बदलते आप नींद में चले गए तो ये शौरी हालत में होने वाली एक तब्दीली है। उस वक्त ब्रेन वेव्स एक बढ़ते तरतीब वाले लेकिन सुस्त पैटर्न में चली जाएंगी। ये NREM नींद है। इसमें आपका शौर ऑफ होगा। तीसरी हालत वो है जब आप ख्वाब देख रहे हैं। उस वक्त आँख तेज़ी से हिलती रहती है। उसको रैपिड आई मूवमेंट या REM जाना जाता है। उसमें दिमाग एक एक्टिविटी जागने वाली हालत के करीब करीब होती है। नींद पर रिसर्च करने वाले बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कब ख्वाब नींद कहाँ शुरू हुआ और कब ख़त्म। एक रात में सोते वक्त 90 मिनट के साइकिल में REM और नॉन REM स्लीप का साइकिल चलता है। दूसरे जानदारों में भी ऐसा ही है। जितने भी जानदारों में हम पैमाइश करते हैं उनमें से तमाम NREM की नींद की हालत का तजुर्बा करते हैं। अलबत्ता कीड़े, जलथैले, मछलियाँ और अक्सर रेंगने वाले जानवर REM की वाज़ी हालत में दाखिल नहीं होते। परिंदे और ममालिया मुकम्मल तौर पर REM की हालत में दाखिल होते हैं, यानी ये ख्वाब देखते हैं। इससे ज़ाहिर ये होता है कि इर्तिका की तारीख में ख्वाब की एंट्री कुछ देर से हुई। माम, जो जानवर समंदर में रहते हैं और तैरते हैं वो क्या करते हैं? क्या वो मुकम्मल नींद में दाखिल होते हैं? नहीं। हारम ने फिर से बोलना शुरू किया। उसमें सजना समुद्री जानवर व्हेल और डॉल्फिन है। उसकी एक अच्छी वजह समझ में आती है। REM नींद के दौरान हमारा जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाता है। ऐसा होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम ख्वाब में मनाज़िर पर एक्शन अपने बाजू और टांगों से ना लें। पानी के जानवरों के लिए तैरना ज़रूरी है। उन्हें सतह पर आकर सांस भी लेना पड़ता है। अगर ये मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाए तो डूब जाएंगे। जब हम एक और तरह का ग्रुप देखते हैं जिनमें फसील जैसे ममाइल जानवर हैं जो कुछ वक्त समंदर में होते हैं और कुछ वक्त पानी में, जब ये ज़मीन पर होते हैं तो उनकी नींद में REM और NREM दोनों होते हैं। जब ये समंदर में होते हैं तो NREM ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये पहले से 10वें हिस्से से भी कम रह जाती है। जब खुश्की पर आते हैं तो फिर REM नींद शुरू। एक वक्त में ख्याल था कि अंडे देने वाले ममालिया जैसे कि प्लेटिप्स REM नींद नहीं रखते, लेकिन फिर पता लगा कि ये भी रखते हैं। अलबत्ता इसका एक मुख्तलिफ वर्जन है। उनका कोर्टेक्स, दिमाग का बैरूनी सतह वाला हिस्सा, उस नींद की लहरें नहीं रखता। लेकिन जब उसको गहरा करके देखा गया तो दिमाग की 20 पर ख्वाब छिपकली में नज़र वाली उस नींद की खूबसूरत बरकी एक्टिविटी नज़र आई, और ये किसी भी दूसरे ममालिया से ज़्यादा थी। ख्वाब वाली नींद की एक शक्ल हाल में एक ऑस्ट्रेलियन आई है। नॉन REM नींद की इर्तिकाई तारीख ज़्यादा पुरानी है, लेकिन क्या ये वाली नींद ख्वाब वाली नींद से ज़्यादा अहम है? एक और सवाल उभरा था। नहीं, इसका जवाब नफ़ी में है। हम तेज़ी से दरियाफ्त कर रहे हैं कि उसकी अहमियत गर्म खून वाले जानवरों के जिस्म के बहुत से फंक्शंस में है। जज्बात की रेगुलेशन, याददाश्त की एसोसिएशन, तख्लीकी सलाहियत, जिस्म के दर्जा हरारत की रेगुलेशन और दिल की सेहत का उस पर असर होता है। नींद एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान तमाम ऐप से बहुत मुख्तलिफ है। न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मनकी में तमाम की नींद 10 से 15 घंटे के दरमियान है और तमाम प्राइमेट में ख्वाब वाली नींद का दौराना 9% है। इंसान की नींद 8 घंटे है और ख्वाब वाली नींद का दौराना 20 से 25% है। तकरीबन तमाम प्राइमेट दरख्तों की शाखों पर या घोंसला बनाकर सोते हैं। ग्रेट ऐप अपना घोंसला हर रोज़ बनाते हैं, जबकि इंसान ज़मीन पर सोते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर बिस्तर पर। ज़मीन पर सोने का मतलब ये था कि खतरा ज़्यादा होने की वजह से नींद का दौराना कम हो गया। फितरत को खूबसूरत हल नींद का ज़्यादा गहरा होना था। इसके लिए ख्वाब वाला हिस्सा बढ़ सकता था। गिरने का खतरा ना होने की वजह से ख्वाब वाले हिस्से की नींद का दौराना ज़्यादा हो सकता था।
ख्वाब वाला حصہ بڑھنے کا مثبت تعلق تخلیقی صلاحیت اور جذبات سے ہے۔ انسان کی ایک بڑی خاصیت اس کا سوشل ہونا ہے۔ خواب والی نیند جذبات اور چہروں کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس خواب والے حصے کی نیند کی وجہ سے ممکن ہوا۔ کم مگر گہری نیند سے ضرورت پوری کرنے کا مطلب یہ رہا کہ جاگنے کے دور آئینے میں اضافے سے جاگنے والی شعوری حالت کے لیے اضافی وقت مل گیا۔ تخلیقی صلاحیت میں بہتری، بہتر معاشرتی تعلق اور دستیاب ہونے والا اضافہ وقت۔ خواب تو بہت سے جانور دیکھتے ہیں لیکن انسان جیسے نہیں۔ تو اگر چمپینزی یا گریٹ ایپ یا کوئی بھی دوسری نوعی چاند پر نہیں پہنچ سکی، کمپیوٹر نہیں بنا سکی، ویکس ایجاد نہیں کر سکی، تو اس میں ایک وجہ ہمارے خواب ہے، اور یہ محاورے والے نہیں، سوتے میں دیکھے جانے والے خواب ہیں۔ اسے بہارا امباکر کے آرٹیکلز پسند تھے جو اس کی الجھنوں کو سلجھانے میں مدد کرتے تھے۔ خانم خاموش ہوئی تو پوری کلاس میں گہری خاموشی چھائی تھی اور پھر کلاس تالیوں سے گونج اٹھی تھی۔ میم آپ کو یہ سب کیسے پتہ ہے؟ افسر نے سوال کیا تھا۔ آپ جس چیز میں دلچسپی لیں گے اسی کے متعلق جانیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی پسند کی چیزیں جنہیں جاننے کا تجسس آپ کے اندر ہو وہ خود بخود آپ تک پہنچا دی جاتی ہے۔ کلاس کو اس کی بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن وہ اندرونی طور پر پرسکون تھی۔ سفید روئی کی گولوں جیسی برستی برف میں وہ آئیفل ٹاور کے پاس بیٹھی تھی، سر سے پاؤں تک اونی کوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ سفید برف جو مسلسل اس پر پڑ رہی تھی، اس میں چھپی وہ برف کی شہزادی لگ رہی تھی۔ نظریں بار بار چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ شاید آج پھر اسے کسی کا انتظار تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شان و شوکت سے آئیفل ٹاور کو دیکھا جس کا آخری سر تیز پڑتی برف میں چھپ سا گیا تھا۔ لوگ اس موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کیمرے کی آنکھوں میں وقت کو قید کیا جا رہا تھا جبکہ وہ انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ آئے گا ماہی؟ ایلا نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ خود بھی انہی کوٹ میں چھپی ایک بھالو لگ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا ہے وہ ضرور آئے گا ایلا، ماہی نے نیلے پڑتے ہونٹوں سے مسکرا کر کہا تھا۔ انتظار میں بھی ایک عجیب سا لطف تھا۔ ٹھیک ہے ہم کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، ایلا اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ دیدار نہیں ہوتا تو یہ لب بھی نہیں مسکراتے۔ آپ بھی چاہو کہ مسکراہٹ تیرے انتظار میں ہے۔ جب سے وہ پیرس آیا تھا اس کے ساتھ عجیب سا معاملہ ہو رہا تھا۔ جہاں بھی اسے روشنی نظر آتی نہ جانے کہاں سے خانم کا چہرہ اسے یاد آ جاتا تھا۔ اس نے گاڑی اپنی مطلوبہ جگہ پر روکی تھی اور پھر گلے میں پڑے مفلر کو ٹھیک کرتے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ تیز برف باری نے ٹریفک کو مشکل بنا دیا تھا، جانے وہ کتنی مشکل سے یہاں پہنچا تھا۔ پارکنگ ایریا سے ٹاور تک پہنچنے میں برف کے گولوں نے اس کے بھورے بالوں کو سفید کر دیا تھا۔ گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے وہ حویلی میں موجود حشام سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ ٹاور کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا تھا۔ میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں حشام بیٹا، بیجان کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ بھائی کے لیے بہت پروکار لڑکی ہونی چاہیے جن کی مضبوط شخصیت کا مقابلہ کر سکے۔ دور کہیں مدیحہ کے لفظوں نے اپنا آپ منوایا تھا۔ بتائیں نا بھائی اب وہ کیسی لڑکی چاہیے؟ بیجان مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ان دنوں خواتین کو سمجھنا۔ منگنی تو کی جا سکتی ہے نا؟ مدیحہ واضح تھی۔ بتا دے بھائی آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے، کوئی پسند کی ہوئی ہے تو وہ بھی بتا دے۔ ایسا کچھ نہیں ہے مدیحہ، وہ اکتا گیا تھا باتیں سن سن کر۔ پھر بھی کوئی تو خاص بات بتائیں تاکہ لڑکی ڈھونڈنے میں ہمیں آسانی ہو۔ مدیحہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیجان جیسی شخصیت ہو اس کی، بارعب باوقار، جو اس عالیشان حویلی میں آئے تو اس حویلی کا وقار کہیں دبتا محسوس ہو۔ وہ اپنی پسند بتا چکا تھا، اس کا مطلب آپ ساری عمر کوائر رہنا چاہتے ہیں۔ مدیحہ نے اس کی پسند کا سن کر برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اس حویلی کے لیے ایسے ہی دلہن لاؤں گی۔ بیجان مسکرا دی تھی۔ نہیں ملے گی بیجان، میری بات لکھ لیں، آج کل کی نازک لڑکیاں حشام بن جبیل کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ وہ بیڈ سے اتری، جوتے پہنتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ اس کے جانے کے بعد بیجان نے پوچھا تھا۔ بیجان ایسا کچھ نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور جہاں کی مرضی ہوگی میں وہیں کر لوں گا، لیکن کروں گا اپنے وقت پر۔ آپ بے شک لڑکی ڈھونڈ لیں مگر جب تک میں نہ کہوں شادی نہیں ہوگی۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ سارا آسمان جیسے سفید ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے تصور پر سفید دوپٹہ اوڑھے روشنی میں بٹی خانم کا چہرہ ابھرا تھا۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں اس کی بڑی بڑی ڈیمانڈز نہیں تھی، اسے باوقار لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ وہ بیجان کو کہہ آیا تھا کہ اپنی مرضی سے ڈھونڈ لے، لیکن نہ جانے کیوں بار بار وہ لڑکی اس کے تصور میں ابھرتی تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا، جیسے اس طرح کرنے سے وہ دوبارہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ ایکسکیوز می، آواز پر وہ پلٹا تھا۔
اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی. اونی کوٹ پہنے برف نے اسے سفید بنا دیا تھا. چہرے کے اطراف میں بکھرے بال پر سفید برف اسے دلکش بنا رہی تھی. جی، وہ الجھا تھا. آپ حشام بن جبیل ہے نا؟ وہ کتنی چاہت سے پوچھ رہی تھی جیسے یقین نہ ہو سامنے کھڑا حشام جبیل ہی تھا. جی، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا. ماہین حمدان، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا. ماہین نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھیں. اسے لگ رہا تھا اگر ایسا ہوا تو سامنے کھڑا شخص پھر غائب ہو جائے گا. ماہی کو لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تھم گیا ہو. لوگوں کے چلانے کا شور، سب کچھ جیسے پیچھے چلا گیا تھا. اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اس شخص کو اس نے بہت چاہا ہے، ایک بار دیکھنے کی بہت سی دعائیں مانگی ہیں. میسج؟ حشام بڑبڑایا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پر وہ چونکا تھا. اور میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا مس ماہین حمدان کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کا لہجہ سخت ہوا تھا. اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے. ماہین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا. اگر وہ اس کی آنکھوں میں جلتے چراغ جو ایک دم بجھ گئے تھے دیکھ لیتا تو شاید لہجہ سخت نہ کرتا. لیکن آپ میری بات تو سنیں. آپ کو یاد ہے ہم یہاں ملے تھے اسی جگہ پر؟ شاید آپ بھول رہے ہیں. وہ اس کے پیچھے لپکی تھی، رنگ اترے لال گلابی سا. کوئی کرتا ہے تیری بات پیا، مجھے نیند کی نہ اب چاہ رہی. میں یاد کروں تجھے ساری رات پیا. تو چاند ہے میرے آنگن کا، تیری چمک سے اجلا گھر بار پیا. تیرے پیار کی دھنک مجھ پہ یوں چڑھی، مجھے آئے نہ کوئی رنگ راس پیا. تیرے ساتھ رہوں کھلے پھول سبھی، تیرے بعد نہ رہے میرے راکھ پیا. میں دھول بھی نہیں تیری نگری کی، تو ہے میرے سر کا تاج پیا. میری منت ہے تو جو ازلوں سے، میں مانگوں تجھے ہر بار پیا. ہے چاہ میری جب مرنے لگوں، تیرے ہاتھ میں ہو میرے ہاتھ پیا. دیکھیں مس، مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بار بار انکار کروں. آپ خود سمجھ جائیں تو بہتر ہے. مجھے نہیں کرنی دوستی. وہ رکا. اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی سخت تھا، جبکہ ماہی کچھ بول نہیں پائی تھی. مرد کی فطرت ہے، جو عورت خود اس کے پاس چل کر آئے اسے کبھی پسند نہیں آتی. ماہی شادی نہیں جانتی تھی. وہ چلا گیا تھا جبکہ برف کی شہزادی برف پر کھڑی رہ گئی تھی. اس کی آنکھوں میں آئی نمی نے ہر چیز کو دھندلا کر دیا تھا. خانم پرنسپل کے آفس میں موجود تھی. آج پھر اس کا بلاوا آیا تھا. اس کا ننھا سا دل پھر کانپ رہا تھا. اس نے پریشان نظروں سے اپنے سامنے وراجمان پرنسپل کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں کچھ ٹیسٹ تھے، جبکہ دوسری جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر اس نے روحان جبیل کو دیکھا تھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ بلگم چبانے میں مصروف تھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں گہری شرارت تھی. وہ سمجھ گئی تھی کہ آج بھی کچھ غلط ہونے والا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ جہاں آرزے ہوں وہاں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. مس ام خانم، پرنسپل نے موٹے شیشوں والی اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا تھا. یس میم، خانم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا. میں نے سنا ہے کہ آپ پوری توجہ سے نہ تو لیکچر لیتی ہیں بلکہ ٹیسٹ بھی دھیان سے چیک نہیں کرتی. جی؟ اس الزام پر وہ بوکھلا گئی تھی. جی، مجھے آپ کی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے. پرنسپل کی بات پر اس نے چونک کر آرجے کی طرف دیکھا تھا جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی. یہ دیکھیں مس ام خانم، یہ چیک کیے ہوئے ٹیسٹ آپ کی لاپرواہی ثابت کر رہے ہیں. پرنسپل نے کہتے ہوئے ٹیسٹ کا بنڈل اس کی طرف پھینکا. خانم نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیسٹ اٹھا کر دیکھنے شروع کیے. ری چیکنگ کی گئی تھی. اس دن دوسری بار خواب دیکھنے کے بعد اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے غائب دماغی سے ٹیسٹ چیک کرنے شروع کر دیے تھے. صرف ایک ٹیسٹ ایسا تھا جس پر وہ ٹھیک سے توجہ نہیں دے پائی تھی. سوری میم، دراصل ابھی میں نے ری چیکنگ نہیں کی تھی. تو کیا؟ اگر آپ نے ری چیکنگ کرنی تھی تو پھر بنا ری چیکنگ کے مجھے کیوں بھجوائے گئے ٹیسٹ؟ پرنسپل سختی سے پوچھ رہی تھی. میم، یہ ٹیسٹ مجھے اسٹاف روم کے باہر نیچے پڑے ہوئے ملے تھے، چیک کیے ہوئے تھے. مجھے لگا میم خانم نے آپ کو ہی دینے ہوں گے، اس لیے میں خود دینے آ گیا. روحان جبیل معصومیت سے کہہ رہا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میم خانم نے ابھی ری چیکنگ نہیں کی ہے. اور خانم کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر وہ آرزے کے سر میں دے مارے. آئندہ خیال رکھیے گا مس ام خانم، اب آپ جا سکتی ہیں. پرنسپل کے حکم پر وہ خاموشی سے باہر نکل آئی تھی. دل تو بہت تھا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا. اندر وہ طوفان موجود تھا. ہانی، وہ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے آواز سنائی دی. کسی نے اسے پکارا تھا. اس نے دھندلاتی آنکھوں کو صاف کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا. سامنے پرنسپل کی بڑی بیٹی اور ان کی سینئر اسمارا کھڑی تھی. کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی. جی میں ٹھیک ہوں. وہ زبردستی مسکرائی. سیلری مل گئی تھی آپ کو؟ اسمارا نے پوچھا. اس کی وجہ سے وہ یہاں آئی تھی. جی 2 دن پہلے مل گئی تھی. وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی. گڈ. اور کوئی پرابلم؟ خانم کا دل کیا کہ وہ کہہ دے. سب سے بڑا مسئلہ تو وہ روحان جبیل ہے، لیکن وہ کہہ نہ پائی اور واپس کلاس میں آ گئی تھی. شام کے وقت کالج کی کینٹین اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی. وجہ اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں بیٹھا آرجے تھا جو پہلی بار کالج میں سنگنگ کر رہا تھا.
وجہ بھی خاص تھی، حانم سے جو ٹیسٹ گرے تھے وہ اسے نہیں کسی اور لڑکی کو ملے تھے۔ لڑکے نے شرط پر ٹیسٹ اسے دیے تھے کہ وہ سنگنگ کرے گا۔ پورے کالج کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ آرجے ہے، جن کو پہلے نہیں پتہ تھا، لیکن اگر نہ معلوم ہو سکا تو بس حانم کو، جو کب کی جا چکی تھی۔ اس کا مقصد حانم کو شرمندہ کرنا تھا کہ اسے ٹیسٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے۔ لیکن پھر پرنسپل نے اسے بلا لیا اور وہ چلا گیا، جہاں انہوں نے ٹیسٹ دیکھ لیے۔ یوں بنا کچھ کرے بھی وہ بہت کچھ کر گیا تھا۔ I don't wanna live forever اس کی دلکش آواز نے پورے کالج پر سحر طاری کر دیا تھا۔ گٹار بجاتے لبوں سے لفظوں کو آزاد کرتے وہ وہاں موجود لڑکیوں کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا، البتہ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ 10 منٹ بعد وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ گٹار کو کندھے پر لٹکانے کے بعد اس نے اوپر کے خود کو سر پر گرایا تھا، جس سے اس کا پورا چہرہ ڈھک گیا تھا۔ اس کے اٹھنے پر وہاں موجود ہر ایک شخص نے تالیاں بجائی تھیں۔ آرجے نے قدم کینٹین سے باہر کی طرف بڑھائے۔ اس کے چاروں طرف لڑکیاں اور لڑکوں کا ہجوم تھا۔ اسے آتا دیکھ کر سب نے اسے راستہ دیا اور وہ اوپر کی جیبوں میں ہاتھ کو ٹھوسے چہرہ جھکائے سیٹی پر دھن گنگناتا وہاں موجود لوگوں کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا تھا، بنا جانے کہ لوگ کتنی حسرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ ماہم، حانم اور جواد تینوں بہن بھائی گھر میں ہی موجود تھے۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہواؤں نے دھند کو چھٹنے پر مجبور کیا تھا، لیکن ہوا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کل ہونے والے واقعے نے اسے روحان جبیل سے مزید دور کر دیا تھا۔ جب پرنسپل اسے ڈانٹ رہی تھی، اس وقت جس طرح سے وہ محظوظ ہو رہا تھا، حانم کو یاد تھا۔ وہ چیز اسے اندر سے جلا رہی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہو گیا ہانی؟ سارا آملیٹ جل گیا، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اسے یوں گمسم کھڑے دیکھ کر آسیہ بیگم نے چولہا بند کیا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی تھی۔ اس لیے کہتی ہوں یہ اوٹ پٹانگ کتابیں کم پڑھا کرو، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اماں کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب گھوم پھر کر میری کتابوں پر کیوں آ جاتی اماں؟ وہ ناراض ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ہمدان بھی اتنی کتابیں پڑھتا تھا اور پھر یوں گمسم کھڑا رہتا تھا۔ ہمدان کے نام پر حانم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی ہمدان کا ذکر کرتی تھی، جو ان کا کزن تھا، لیکن کبھی نہ وہ ان سے ملنے گئے اور نہ حانم نے ہمدان انکل کو دیکھا تھا۔ ہمارے خاندان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا لڑکا تھا وہ، باہر پڑھ کر آیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تب وہ پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تھا، بالکل ہی بدل گیا تھا۔ خاموش خاموش سا رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیا سوچتا رہتا تھا۔ تمہاری نانی اماں کہتی تھیں کہ بچے کو سایہ ہو گیا ہے۔ آسیہ بیگم کو 22 سال پرانی باتیں خوب یاد تھیں۔ وہ کبھی ملنے نہیں آیا آپ سے اماں؟ حانم نے پوچھا تھا۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی اس سے اگلے دن وہ واپس چلا گیا تھا، پھر پتہ نہیں واپس نہیں آیا۔ آسیہ بیگم نے گہری سانس لی تھی۔ حانم نے کچھ کہے بنا ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ کمرے میں میوزک کی بھی ہنگم آواز گونج رہی تھی۔ ماہم اور جواد دونوں اپنی سڑیلی آواز میں سنگر کے ساتھ ہی گا رہے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ حانم نے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد چلا کر کہا تھا۔ ہانو آپ آرجے کا شو لگا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے بہت۔ جواد کافی پرجوش تھا۔ آواز کم کرو۔ حانم کو سخت غصہ آیا تھا۔ تم سڑیل اس کمرے میں ہی نہ آیا کرو، ماہم نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ حانم بنا کچھ کہے پلیٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا کچھ نہیں بن سکتا، سڑیل۔ اس کے جانے کے بعد ماہم بڑبڑائی تھی۔ ٹی وی کی آواز پھر سے پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ کچھ یاد آنے پر حانم واپس اسی کمرے میں آئی تھی۔ میرا میگزین لائے ہو؟ اس نے تقریباً چیخنے والے انداز میں جواد سے پوچھا تھا، کیونکہ جتنی گانے کی آواز تھی نارمل آواز میں تو اسے سنائی ہی نہ دیتا۔ آہستہ چیخو ہانو، گلا خراب ہو جائے گا، ماہم نے شرارت سے کہا تھا۔ امی کے پاس MLA آیا تھا، جواد نے والیوم کو میوٹ کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جب بھی آرجے کا شو لگتا تھا وہ ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ کالج میں وہ روحان جبیل نہیں جینے دیتا اور گھر میں یہ دو لوگ۔ وہ بڑبڑا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا مطلوبہ میگزین تلاش کر رہی تھی۔ کافی دن پہلے اس نے میگزین کے ادارے کو سوال بھیجا تھا، وہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جواب ملا ہے یا نہیں۔ شکر ہے مل گیا۔ کتابوں کے اوپر پڑی میگزین کو دیکھ کر اس نے شکر کیا تھا اور جستجو کا صفحہ کھولنے پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ شور کیا ہے اور لاشعور کسے کہتے ہیں؟ اس کا سوال جواب سمیت موجود تھا۔ اس نے میگزین ایک طرف رکھا اور فٹافٹ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ مکمل طور پر پرسکون ہونے کے بعد جواب پڑھنے والی تھی۔ بھاپ اڑاتے کافی کے کپ کو اس نے اٹھا کر جیسے ہی لبوں سے لگایا اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے شخص پر پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ گڑبڑا کر چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔
اینجل کی تیوری چڑھی تھی. اس نے کپ کو میز پر پٹکا اور اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد قدم اس شخص کی طرف بڑھا دیے تھے جس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا. یہ شخص نہ جانے کیوں اس کا پیچھا کرتا تھا. اینجل کو اسے حد درجے کی کوفت ہوتی تھی. آج تو اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اینجل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھا تھا اور اس طرح ظاہر کرنے لگا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو. ایکسکیوز می. پاس جانے پر اینجل نے سخت سے لہجے میں اسے پکارا. وہ چائے پینے میں ایسے مگن تھا جیسے سنا ہی نہ ہو. مسٹر مون، آپ گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں کیا؟ اس کے اس بات پر مون نے چونک کر اپنے سامنے کھڑی اینجل کو دیکھا تھا. اس وقت اینجل کم اور ڈائن زیادہ لگ رہی تھی. مون نے اس کے بہرے کہنے پر برا سا منہ بنایا تھا. یس، آنکھوں سے اشارہ کیا گیا تھا کہ بولیے. آپ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ میں جہاں جاؤں آپ وہاں کیوں موجود ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی. نو. مون نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اوہ، تو آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں. اینجل نے دونوں ہاتھوں کو ذرا سا اوپر اٹھا کر خالص برٹش لہجے میں کہا تھا. نو. مون نے پھر سے نفی میں ہلایا تھا اور ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ کو مشکل سے ضبط کیا تھا. یس مسٹر مون، اگر آپ آئندہ مجھے اپنے آس پاس نظر آئے نا تو یہ گرم گرم چائے کا کپ منہ پر گرا کر جو آدھا چہرہ بچا ہوا ہے نا وہ بھی چلا دوں گی، یا پھر وہ جو سامنے گلدان نظر آ رہا ہے نا اٹھا کر سر میں ماروں گی. سمجھ آئی؟ اس کی دھمکی سن کر مون کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. یہی اصل حقیقت ہے کہ میری بے رخی چاہت ہوئی مسئلہ کفس مجھ کو. مجھے تم سے محبت ہے. بس اتنی بات کہنے میں لگے کئی برس مجھ کو. وہ اتنی خطرناک کب سے ہو گئی تھی؟ مون کو حیرت ہوئی. سمجھ آ گئی نا؟ اسے خاموش رہنے پر اینجل نے دوبارہ پوچھا. نو. وہ ایک بار پھر سے نفی میں ہلا چکا تھا جبکہ اینجل غصے سے مٹھیاں بھیجتی وہاں سے چلی گئی تھی. اس کے لمبے اوور کوٹ کے پیچھے انگلش میں بروکن اینجل لکھا تھا. آئی ایم سو لونلی بروکن اینجل، ون اینڈ اونلی بروکن اینجل. جینے کے ساتھ گائے گئے گانے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج گئے تھے اور پھر اس کی دھمکی کو یاد کر کے وہ کھل کر مسکرا دیا تھا. تیری داستان بے وفائی میرے چہرے پہ رقم ہے. زندگی میں صرف سوزش غم ہے. تیری بے وفائی کا غم، تیری بے اتنائی کا غم، تیرے مغرور لہجے میں جھلکتی حد تک کا غم، دل بے تاب کی نارسائی کا غم، پاکیزہ جذبات کی رسوائی کا غم. غم ہے مجھے تیرے بے رخی کا، تیرے انداز و اتوار کی بیزاری کا. غم ہے مجھے دھڑکن تھم جانے کا، سانس رک جانے کا، خون جم جانے کا. اور غم ہے مجھے یوں جیتے جی اپنے مر جانے کا. وہ 12 سال کا تھا جب پہلی بار پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ قبرستان میں موجود تھا اور مرحومہ سیدہ عائشہ جبیل کی قبر کو کھودتے ہوئے پکڑا گیا تھا. بہت بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا. سر بچہ ہے، وہ قبر اس کی ماں کی ہے. شاید ماں کی محبت میں اسے دیکھنے کے لیے ایسا اس نے کیا ہو. ایک سپاہی کے کہنے پر پولیس انسپکٹر نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ اسے سید حویلی چھوڑنے گئے تھے. اور آج پھر وہ اسی پولیس اسٹیشن میں موجود تھا پورے 2 سال بعد. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات کے اس پہر تم قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ پولیس انسپکٹر نے اپنے سامنے بیٹھے 14 سالہ لڑکے سے پوچھا تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا. جواب دو. اس کے کچھ نہ بولنے پر انسپکٹر نے دوبارہ پوچھا. اس نے سر اٹھا کر ایک نظر انسپکٹر کو دیکھا اور پھر کچھ گنگنانا شروع کر دیا. انسپکٹر کو لڑکے پر بے تحاشا غصہ آیا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو. نہیں تو کیا نہیں تو؟ لڑکے کے چہرے پر ایک دم ناگواری ابھری. جو پوچھا ہے اس کا جواب دو. کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ہے ایسا اس قبرستان میں جو روز تم وہاں جاتے ہو؟ کیا مجھے قبرستان جانے کا حق نہیں ہے کیا؟ الٹا سوال آیا. لیکن قبر کھودنے کا حق کس نے دیا تمہیں؟ انسپکٹر نے دانت پیستے ہوئے پوچھا. میں بس ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا. لڑکا پرسکون ہو چکا تھا. ایسا تجربہ؟ انسپکٹر حیران ہوا. یہی کہ مرنے کے بعد قبر میں انسانی جسم کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، کون کون سے کیڑے جسم. کیا بکواس ہے یہ؟ انسپکٹر نے لڑکے کی بات کاٹی. اس کی باتیں وہاں موجود سبھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی جبکہ وہ پرسکون بیٹھا تھا اور سیٹی بچانے کے انداز میں سکیڑے ہوئے تھے. انسپکٹر کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا. کیا وہ واقعی پاگل تھا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا؟ انسپکٹر سمجھنے سے قاصر تھا. مسٹر جبیل کو فون کیا جائے. آج انہیں میں بتاؤں گا کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے. انسپکٹر نے اپنی دائیں طرف کھڑی ایک سپاہی سے کہا تھا جو بے یقینی سے انسپکٹر کو دیکھ رہا تھا. سنا نہیں تم نے؟ فون ملاؤ. انسپکٹر نے غصے سے حکم دیا. لیکن سر وہ علاقے کی معزز شخصیت ہے، انہیں یہاں بلانا. انسپکٹر کے گھورنے پر باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے اور وہ فوراً فون کی طرف لپکا جبکہ لڑکا پرسکون انداز میں بیٹھا کچھ گنگنا رہا تھا. شور کیا ہے؟ سوال کے کچھ حصے کا جواب اس نے پڑھنا شروع کیا تھا.
کچھ سوال سوچ لیتے ہیں۔ کیا خود کار روبوٹ جو اپنا راستہ خود تلاش کر سکتا ہے باشعور ہے؟ کیا پالتو کتا جو جذبات کا اظہار کر سکتا ہے اور خود سے فیصلہ بھی لے سکتا ہے، کیا شعور رکھتا ہے؟ ایک نوزائیدہ بچہ جو دودھ پی کر لڑک کر سو گیا ہے، اسے باشعور کہیں گے، یا ایک سوتے ہوئے شخص کا شعور جاگتے شخص سے فرق ہے؟ اس بارے میں سچ یہ ہے کہ ہمیں ابھی ہمارے پاس شعور کی معروضی تعریف یا اس کی پیمائشی کا طریقہ یا فریم ورک نہیں۔ مادی توانائی کے بارے میں تفصیلی اور کامیاب فریم ورک موجود ہے، مگر ذہن کے بارے میں ان کے متوازی نہیں، مگر یہ صورتحال اب بدل رہی ہے۔ اس دور کی مشترکہ زبان معلومات ہے، کتابیں، تصاویر اور فلمیں ہوں یا ہماری جینیاتی سطر کچر، ان سب کو معلومات کے سطر کچر میں ڈھالا جا سکتا ہے، جسے سفر اور ایک کی صورت میں بھی ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہ معلومات خود کسی میڈیم کی محتاج نہیں، چاہے کمپیوٹر کی یادداشت میں برقی چارج کے طور پر رہے یا کسی صفحے پر لکھی گئی لکیروں میں۔ ویسے ہی معلومات اعصابی خلیوں کے جوڑوں میں بھی حالت کے طور پر رہ سکتی ہے۔ کمپیوٹر کے ابتدائی دنوں سے ایک بحث رہی کہ ذہن کو معلومات کی حالتوں سے سمجھا جا سکتا ہے، مگر اس خیال کو کسی بھی نظریے میں بدلنے کے ذریعے کی کمی رہی۔ پہلی بار گلیولو ٹینونی نے ایک مرتبہ نظریہ پیش کیا جس کو انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری، مربوط معلومات کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ دو بنیادوں پر کھڑا ہے، ایک یہ کہ شعور کی حالتیں ممتاز ہیں اور معلومات سے بھرپور ہیں، دوسرا یہ کہ یہ معلومات مربوط ہے، کوشش بھی کی جائے تو ایک حالت کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی اگر آپ اپنے دوست کو روتے دیکھیں تو یہ نہیں کر سکتے کہ چہرہ دیکھ لیں اور رونے کو نوٹس نہ کریں، یا کسی منظر کا ایک حصہ دیکھ کر یاد رکھ لیں اور دوسرا چھوڑ جائیں۔ تو جو بھی معلومات ہے وہ مکمل اور ناقابل تقسیم ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، سوچ کی لکیریں اس کے چہرے پر واضح ہو رہی تھیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد اس نے صفحہ پلٹا تھا۔ اس مربوط معلومات اور شعور کی اکائی کے پیچھے اعصابی نظام کے بہت سے حصے مل کر کام کرتے ہیں۔ جب یہ تعلق منطقہ ہونا شروع ہو جائے، جیسا کہ نیند یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، تو شعور مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر منطقے سے دماغ والے مریضوں کو دیکھیں جن کے دماغ کے دو حصوں کا رابطہ مرگی کے دوروں کے علاج کے لیے منتقل کیا جاتا ہے، تو یہ نظر آ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے شعور بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھا جا سکتا ہے کہ شعور کے لیے اکائی کی صورت میں ممتاز حالتوں کا ربط درکار ہے۔ ایک کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں کیپیسٹی ذہن سے زیادہ ہوگی، مگر یہ اکائی کی صورت میں جڑی نہیں۔ اس بار ہارڈ ڈسک میں معلومات صفر اور ایک کی صورت میں ہے، اور اس میں محظوظ تصاویر سے کمپیوٹر یہ اندازہ آسانی سے نہیں کر سکتا کہ اس میں محظوظ تصویر ایک لڑکی کی ہے جو بچپن سے بڑی ہوتی ہوئی اب ٹین ایجر بن چکی ہے۔ بایولوجیکل ذہن کم انفارمیشن رکھنے کے باوجود ان کو بہت آسانی سے یکجا کر سکتا ہے۔ ایسا نیورونز کے کراس لنک ہونے کی وجہ سے ہے۔ جتنے لنکس بڑھتے جاتے ہیں وہی معلومات اتنی معنی خیز ہوتی جاتی ہے۔ اس سے ٹینونی نتیجہ نکالتا ہے کہ انٹیگریٹڈ انفارمیشن کی پیمائشی ہی شعور کی پیمائش ہے۔ ان خیالات کو ریاضی کی زبان میں انفارمیشن تھیوری کے تصورات کے طور پر بتایا جا سکتا ہے، اور اصولی طور پر ان کی پیمائش کسی بھی چیز کے لیے کی جا سکتی ہے۔ بایولوجی میں کسی ایک دماغ کے نیورون، ایکسون، ڈینڈرائٹس اور سیناپسس کو دیکھتے ہوئے اس انٹیگریٹڈ کی پیمائش کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اسے جو نمبر نکلے گا جو اس نیٹ ورک کی حالت کی پیمائش کر دے گا، اسے یوں کہہ لیں کہ ان کے احاطہ کا نمبر ہوگا۔ جتنا انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا اتنا یہ احاطہ زیادہ ہوگا، اور اتنا ہی یہ نمبر شعور کی حالت بتائے گا۔ اس نظریے سے ہمیں کئی مشکل سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ سیریبیلم جو کہ دماغ کے پچھلے حصے میں ہے، اس میں نیورونز کی تعداد سیریبیرل کورٹیکس سے زیادہ ہے۔ اگر سیریبیلم کام کرنا چھوڑ دے تو کئی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، مگر مجموعی طور پر شعور پر اثر نہیں پڑتا، جبکہ کورٹیکس یہ تھیلم شعور کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مربوط معلومات کا نظریہ اس کا جواب اس حصے کی سرکٹ کی پیچیدگی کے فرق سے دیتا ہے۔ اس طرح گہری نیند میں اور جاگتی حالت میں افرادی کھیلی ایکٹیویٹی میں فرق نہیں آتا، مگر ان حالتوں میں شعوری کیفیت کے فرق کا جواب اس نظر سے مل جاتا ہے۔ اس نظریے سے یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ شعور کے لیے نہ کوئی حص چاہیے اور نہ ہی کوئی آؤٹ پٹ، یہ خود اپنے اندر ایک ڈائنامک اینٹی ہے، اور اسی میں کینسر کے مریض کی تکلیف، بچپن کی یادیں اور مراقبہ کرتے شخص کا سکون پایا جاتا ہے۔ اسکر وائلڈ کی تشریح کی جائے گا تو گلاب کی مہک، سیب کی سرخی اور کوئل کی آواز انہی اسبابی تعلیمات میں ہی موجود ہے۔
ڈسکلائمر IIT ابھی شعور کی مکمل وضاحت نہیں کر لیتا، لیکن اس بارے میں اب تک کی بہترین سائنٹیفک تھیوری انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری ہے۔ یہ 2004 میں پہلی بار پیش کیا گیا تھا اور اسے بہتر کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ اس کی تیسری ریویژن 2014 کی ہے۔ شعور کے بارے میں ہونے والا بہتر کام ابھی تک یہی ہے۔ اسے سمجھ کر آپ اس موضوع پر ہونے والے کام اور سن سے متعارف ہو سکتے ہیں۔ انسانی دماغ میں 100 ارب کے قریب نیورونز ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نیورونز دماغ کے ان حصوں میں ہیں جن کا شعور کی پروسیسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کے دماغ میں سب سے زیادہ نیورونز سیریبیلم میں ہیں، جو ہماری حرکت کے کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہے، لیکن اس حصے کا شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی حرکت کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ حرکت کیسے طے پا رہی ہے، اور اکثر صورتوں میں ہمیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کوئی بھی حرکت ہو رہی ہے۔ نیورونز کی ایجاد سے پہلے ان حصوں میں ہونے والی پروسیسنگ کو لاشعور کا نام دیا جاتا تھا۔ ہرم باکر کی ایک نئی تحریر پڑھنے کے بعد ہنم نے گہرا سانس لیا تھا۔ جتنا وہ چیزوں کو جاننا چاہ رہی تھی وہ اتنی ہی پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ سلام سید صاحب۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا جب گارڈ نے اسے دیکھ کر سلام کیا تھا۔ گارڈ سیدوں کا بہت احترام کرتا تھا، جبکہ وہ بدقسمتی سے سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بنا کچھ جواب دیے آگے بڑھ گیا تھا۔ کلاس کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر لان میں ٹہلتے ہانم پر پڑی تھی۔ وہ رک گیا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ آرجے کی نظر فون پر بات کرتی ہانم پر جمی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھنے کے بعد اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پر ناگواری ابھری تھی۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ہانم نے فون پر کیا کہا تھا۔ کون روحان جبیل؟ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوگی وہ، جس کی زندگی میں روحان جبیل داخل ہوگا، فون پر ہانم نے مہروں سے کہا تھا۔ آرجے کی آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ کوریڈور میں داخل ہونے پر اس نے پلر کو زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ شاید ہانم جانتی نہیں تھی کہ وہ انجانے میں جو کہہ گئی تھی اس کے بدلے میں آرجے اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ ایک پل لگا تھا اسے خود کو نارمل کرنے میں، اور پھر وہ گہری سانس لیتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ پرسکون سا کلاس میں بیٹھا جس میں ہانم کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا پتہ ہانی، وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی ہو جو روحان جبیل کی زندگی میں داخل ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ریشنلسٹ اگر خدا کو نہ مان کر اپنے آپ کو عظیم سمجھے تو وہ بے وقوف ہوا نا۔ اس کے پاس عقل ہوتی تو وہ خدا کی نشانیوں کو پہچان لیتا نا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تمہیں جلدی اکیڈمی آ جانا، کچھ کام ہے۔ اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ دوسرا انسان اللہ پاک سے کتنا قریب تر ہے۔ کیسا کام؟ ہانم نے پوچھا۔ وہ اس کی دوسری بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ تم آؤ تو صحیح، پھر بتاتی ہوں۔ اوکے، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ لے لوں پھر آتی ہوں، ہانم نے پرسکون سے انداز میں کہتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ جیسے وہ کلاس میں داخل ہوئی، آرجے کو کلاس میں دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ وہ آج وقت سے پہلے موجود تھا، اور کمال یہ کہ وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو نہیں تک رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس سمیہ ہانم؟ وہ تمیز سے پوچھ رہا تھا۔ ہانم کا تو حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ کیا ہوا مس سمیہ ہانم، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ہوک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب آرجے نے دوبارہ پوچھا، وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ توبہ، کتنے روپ ہے اس شخص کے، اللہ اس بلا سے بچانا مجھے۔ ہانم نے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ سنبھل کر بولی تھی۔ البتہ آرجے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، وہ جیسے اس کی سوچ پڑ گیا تھا۔ کچھ دن رہ گئے تھے ہانم کے اس کالج میں، 2 مہینے پورے ہونے والے تھے۔ وہ یہ کچھ دن بنا کسی ہنگامے کے گزارنا چاہتی تھی، لیکن آرجے ایسا نہیں ہونے دینے والا تھا۔ اوکے جی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ اور آج کا ایپیسوڈ اچھا تھا، باقی آرجے تو اس کو پریشان کرتا ہی رہے گا، اس کا تو مجھے لگتا ہے کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اتنی اریٹیٹنگ سی اس کی پرسنالٹی سی دکھائی ہے، نہیں آپ کو نہیں لگتا کیا؟ اور ہانم مجھے لگتا ہے بہت ہی تھوڑی سی واقعی ہاں پڑھاکو سی لڑکی ہے نا۔ اور باقی اینجل، ان کا مجھے ابھی تک اچھا سمجھ نہیں آیا۔ ویسے ان کا کافی سارا تھا ابھی تک کا، ہم نے کافی پڑھا ابھی تک، تو اس میں ان کا تو بہت ہی کم تھا، اس لیے مجھے ان کا کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کا پوائنٹ کیا ہے۔ ایک پوائنٹ کے لیے مجھے لگا کہ جو مون ہے وہ آرجے ہی ہے۔ کیا آپ کو ایسا لگا؟ خیر دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ اور باقی حشام اور ماہی والی اسٹوری، ان میں مجھے ویسے لگتا ہے کہ حشام، دیکھو اگر حشام کی جو ہیروئن ہے وہ اینڈ تک مس سمیہ ہانم ہے تو ٹھیک ہے، باقی روحان کی تو نہیں ہونی چاہیے، ڈیزرو نہیں کرتا نا فی الحال تک۔ چلیے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ یوں ہی ہمیں سنتے رہیے گا، اور آپ کو کوئی ناول سننی ہو
اس لا کا انٹرسٹ ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم بھی ضرور پڑھیں گے. اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ہمارے چینل کو فالو کر لیجیے، اور یوں ہی ہمیں سنتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ہم آپ سے کل ملیں گے. خدا حافظ.